बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जिस तरीके से हमने लास्ट संडे भी प्रोग्राम किया था रिगार्डिंग द एनिमल हेल्थ के जानवरों की हेल्थ का इंसानी सेहत पर क्या असर होता है, इसी तरीके से आज हम फिर से बात करेंगे रिगार्डिंग द एनिमल हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ, व्हाट इज़ द इंटरलिंक बिटवीन दैम। और उसके साथ साथ जो है हम ज़ूनोटिक डिजीज़ पे भी बात करेंगे, मिल्क की प्रोडक्शन के ऊपर भी बात करेंगे कि मिल्क की प्रोडक्शन किस तरीके से होती है, किस तरीके से हमें स्टरलाइजेशन का ख्याल रखना चाहिए। और मिल्क जो है वो इंसानी जो डाइट है उसका समझ लें कि 50% हम उसको समझते हैं कि मिनरल्स और कैल्शियम वाइटामिन उससे हमें आ रहा होता है। तो इसमें हमें किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करना है, किस तरह हमें ख्याल रखना है कि मिल्क जो है हमारा प्योर हो। सो आज बात करने के लिए मैंने डॉक्टर को इन्वाइट किया है। ही इज़ MSc इन माइक्रोबायोलॉजी एंड वेटरनरी डॉक्टर हैं। इसके साथ जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो इंटरलिंक है, डायलेक्ट से इनका ताल्लुक है। मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर अतीक चिश्ती साहब मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम। इसके साथ साथ जो है वो मेरे साथ प्रोग्राम में सेकंड गेस्ट भी मौजूद हैं। ही इज़ अ फार्मर। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर से हूँ। सर आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करती हूँ कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी एनिमल हेल्थ की और इंसानों की सेहत का आपस में क्या इंटरलिंक है। और इसके साथ साथ जो है हमने डाइट के ऊपर भी बात की थी। बड़ा डिटेल में आपने बताया था कि डाइट का कैसे ख्याल रखना चाहिए, नेचुरल डाइट लेनी चाहिए। आज जो है वो उसको और मज़ीद एलिब्रेट करके हमारे व्यूअर्स को बताएगा। पहले तो मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लास्ट संडे भी एक अच्छी गुफ्तगू, आपके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, और हमने कोशिश की कि अपने इल्म की रोशनी में जो भी उसका बेहतर आवाम तक अच्छा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज दिया जा सके। देखें फलक, जो डाटा बताता है दुनिया में अगर 10 बीमारियां हैं टोटल, तो उनमें से 6 जो हैं वो एनिमल से इंसानों को लगती हैं। और WHO ने जो डाटा पब्लिश किया है उसके मुताबिक जो पिछले 10 साल में नई बीमारियों ने जन्म लिया है जिससे इंसानों की पहले वाकफियत नहीं थी, उनमें से 75%, ये एक बहुत बड़ा फिगर है, 75% जो हैं वो एनिमल के थ्रू इंसानों को लगती। अब वो लगती कैसे हैं इस पे तो हमने डिटेल में बात कर ली थी। उसमें एनिमल कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट से कुछ होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होती हैं, कुछ एयर के थ्रू होती हैं, कुछ हम जो फूड इस्तेमाल करते हैं उसके। तो एनिमल्स में जो 2 मेजर ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं उनसे पैदाशुदा, उनमें एक सबसे टॉप प्रायोरिटी दूध है। जैसा कि आप जानते हैं, ये फिक्रा हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, पूरा पैकेज है। तो दूध जो है वो हर उम्र के लिहाज से आप देखें ये एक बेसिक कमोडिटी है। बच्चे भी दूध पीते हैं और फीमेल भी दूध इस्तेमाल करती हैं। आपके बूढ़े जो हमारे बाबा जी होते हैं घरों में वो भी इस्तेमाल करते हैं दूध। और दूसरा ये प्लेंटी फॉर्म में, एम्पल फॉर्म में पाकिस्तान में अवेलेबल है। पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क। ओह एक्सीलेंट, ठीक है जी। और हमारे पास तकरीबन 90, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो अभी छपा है 2020 और 21, इसके मुताबिक हमारे पास 90 मिलियन एनिमल्स हैं। 90 मिलियन एनिमल्स हैं। जबकि हम सबसे ज्यादा कुर्बानी तो हम कर रहे होते हैं हर साल ईद उल अज़हा। हाँ जी, लेकिन उसमें कुर्बानी में हम मेल जो एनिमल, हाँ मेल एनिमल उसको ज़िबा करे होते हैं, फीमेल को ज़िबा हम नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। एक दूधियल जानवर जो है वो जितने साल जिंदा रहेगा वो कितने ज़्यादा लोगों को फायदा देगा, दूध जैसी नेमत प्रोवाइड करेगा। ओके। इसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी फार्मर एजुकेशन की। ओके। तो फार्मर एजुकेशन दैट इज, आप कह लें कि दैट इज द की रोल। अगर फार्मर हमारा एजुकेट हो जाए, उसको मुसलसल एजुकेशन दी जाए और उसको ये बताया जाए कि ये इतनी खतरनाक बीमारियां में से तुम अपना किरदार अदा करके इंसानी सेहत की ज़मानत बन सकते हो, उसको आप गारंटी कर सकते हो कि आपको नहीं लगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो भी काम करे
وہ ہائیجین پریکٹسز کو اڈاپٹ کرے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ فارمر صاحب موجود ہیں نا, یہ ہمارے ساتھ چودھری احمد علی صاحب موجود ہیں, ان سے میں ذرا پوچھوں گی کہ یہ کتنا مینٹین رکھتے ہیں اسٹرلائزیشن کو. سر ویسے تو وارملی ویلکم. اور ملک کی پروڈکشن میں آپ کا بڑا رول ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فارمرز جو ہیں یہ ہماری انڈسٹری کا ایک سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتے ہیں. تو کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے یہ پروڈکشن میں, ملک پروڈکشن میں آپ کے پاس اینیملز ہوتے ہیں, کیا آپ لوگ اسٹیپس لے رہے ہوتے ہیں, کن کن چیزوں کا آپ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھے موضوع پہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, تو ہمارا جو فارمر ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے جو وہ دودھ پرووائڈ کرے, دودھ اپنی عوام کو جو دودھ جائے وہ ہر طرح سے اسٹرلائز ہو, کلین ہو, ہائیجین کا خیال رکھا جائے, اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو یا کوئی آپ گندگی سے پاک شدہ ہو. بالکل اس طرح سے ہم ہر طرح سے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ پاک دودھ, ملاوٹ کے بغیر دودھ, خالص دودھ عوام تک پہنچے. بالکل. سر ہماری پہلے بھی اس بات پہ بہت زیادہ بحث چلتی رہی تھی, اور فارمرز کے میں نے اور بھی پروگرامز کیے تھے, تو ان کے بیسکلی جو ایشو آتا ہے وہ یہ ایشو آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو جو ڈائٹ ملتی ہے اینیملز کی وہ بھی تھوڑی ایکسپینسو پڑ جاتی ہے, پھر اینیمل رکھنا یعنی جانور رکھنا وہ بھی مطلب ایکسپینسو پڑتا ہے, اس کے بعد اس کی ملک کی پروڈکشن اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کے بعد جو اگر ہم انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کی بات کریں, انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کو فالو کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ واقعی یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کو فالو کرنا, یا آپ لوگ کے لیے تھوڑا دشواری ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کیا سپورٹ کر سکتی ہے آپ کو؟ بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا, ایک تلخ حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کو فالو کرنا ہمارے فارمرز کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ ہمارا جو فارمر کا ابھی تک تو یہی رونا ہے کہ ہمیں جو اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کے حساب سے ہمیں اپنا بھاؤ ہی نہیں مل رہا ہے. جو ہم نے گورنمنٹ کو ہم نے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن آج سے 3 مہینے پہلے پیش کی تھی, وہ کوئی ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے پر لیٹر 150 ہے, اور جبکہ گورنمنٹ کا نوٹیفائڈ ریٹ ابھی تک جو ہے وہ 94 ہے. جب ایسی صورتحال میں ان کو آپ کو فنڈنگ کرنی چاہیے, بالکل, جب ہمارے ساتھ گورنمنٹ ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گی, ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی, جب ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہی میٹ نہیں ہوگی, تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم انٹرنیشنل گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود ہم اپنا جو فارمر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر طرح سے خیال رکھ کے پروپر ہائیجین. دیکھیں آپ کا یہ جو ملک آپ پہنچا رہے ہیں یہ آپ اپنی عوام کو پہنچا رہے ہیں, آپ کے بھائیوں کو, آپ کے بچوں کو. سمجھ لیں کہ ہم ایک سب بھائی چارہ ہے ہمارا ملک, تو obvious سی بات ہے ہم اپنی فیملی کو پہنچا رہے ہیں, تو ہمیں اس سب اسٹیپس کا خیال رکھنا بہت زیادہ انتہا ضروری ہے. اور آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ بھی جب یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے مطلب ہینڈ اوور ہوئی ہیں تو آپ ان چیزوں کا یقینی طور پہ خیال رکھتے ہوں گے. اور مسئلے مسائل پر تو ہم بات کرتے رہیں گے, بٹ ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ گوشت جو ہوتا ہے, کیونکہ گوشت بھی ایک ایسی ڈائٹ ہے جس میں پروٹین کا سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ پورشن ملک سے ہی ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی بہت زیادہ تضاد, بہت ساری چیزیں ہمارے مارکیٹ میں مس بھی ہیں کہ اینیملز کو انجیکشنز لگائی دیے جاتے ہیں یا پھر اینٹی بیکٹیریل جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں ذرا ہمارے ویورز کو اس پر روشنی ڈال دیے گا. جی, بڑا اچھا سوال ہے فلک آپ کا. میں سمجھتا ہوں جس طرح دودھ ایک بیسک کموڈٹی ہے, اسی طرح جس طرح دنیا میں پروٹین کی ضروریات بڑھ رہی ہیں, تو انسان جو ہے وہ اپنی پروٹین کی ضروریات زیادہ تر اینیمل سورس سے پورا کر رہا ہے. اور اینیمل سورس میں جو زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے وہ گوشت ہے, جانوروں کی جو پروڈکٹ ہے. اچھا, جہاں تک وہ آپ نے کہا کہ ٹیکے لگتے ہیں یا انجیکشن لگتے ہیں, تو یہ دنیا اس پہ بہت زیادہ اب کام کر رہی ہے. دیکھیں, جو اینٹی بائیوٹکس لگائی جاتی ہیں, ہر ایک اینٹی بائیوٹک کا آپ ماشاءاللہ سے خود بھی ڈاکٹر ہیں, تو اس کا ایک ودرال پیریڈ ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک, وہ انجیکشن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک یہ دودھ کے اندر آئے گا اور کتنی دیر وہ گوشت کے اندر سٹے کریں گے اس کے اجزاء. تو اگر ان چیزوں کا ہم خیال نہ رکھیں اور ہیومن اس کو ایز سچ کنزیوم کر لیں, تو وہ جو ڈرگ ریزیڈیوز ہوتے ہیں, جو ادویات کا بچا کھچا حصہ ہوتا ہے, وہ آپ کے جسم کے اندر ڈپازٹ ہو جاتا ہے. یہی تو ایک پرابلم ہے. دیکھیں, جب پینسلین ایجاد ہوئی تھی تو یہ آج تک پینسلین کو کہا جاتا ہے دس از اے ونڈر ڈرگ. اب آپ دیکھیں کہ اکیلی پینسلین سے آرام نہیں آتا. اب ہم کوئی 5th جنریشن سیفلوسپورن پہ چلے گئے ہیں. ہر روز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرانا ٹیکہ اب اثر نہیں کرتا,
نئے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں. یہ پرابلم صرف انسانوں کا نہیں, جانوروں کا بھی ہے. جانوروں کے اندر بھی جس طرح وہ جرمز ہیں وہ خود کو ماڈیفائی کر رہے ہیں, ان کو بھی اللہ نے شعور دیا ہوا ہے. پہلے جو چیز ان کے مارنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اب اس کو وہ ویلکم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نو اٹس اے فرینڈلی تھنگ نو. اوکے اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے بہت پیاری بات کہی اور ہمارے ویورز کو ذرا اور مزید ایلیبریٹ اور بہت سادہ سے الفاظوں میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بیسیکلی چیز کیا ہے, کس طریقے سے یہ, کیونکہ انسانوں میں اور جانوروں میں دونوں میں پائی جاتی ہے. میں نے جس طرح آگے عرض کیا کہ جو جرمز ہیں, وائرسز ہیں, بیکٹیریا ہے, فنگس ہے, یہ خود کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں, خود کو چینج کرتے رہتے ہیں. تو جو دوائی پہلے کارگر تھی, اثر انداز ہو رہی تھی ان کو مارنے کے لیے, جراثیم کش ادویات ہم کہتے ہیں نا اینٹی بایوٹکس کو, تو وہ اب اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو مارتی نہیں بلکہ اس کی باڈی میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے اینیمل کی میں, اور پھر ہمیں نئی دوائیوں کے ٹرائل کرنے پڑتے ہیں. نہیں تو جب ان کے بچے کچے اثرات باڈی میں رہ جاتے ہیں اور انسان دودھ یا گوشت وہ اینٹی بایوٹک لگا ہوا کنزیوم کر لیتا ہے تو وہ اس کی باڈی میں ڈپازٹ ہو جاتے ہیں, اور اس سے جو بیماریوں سے پہلے ادویات کارگر تھیں استعمال کرنے سے آرام آ جاتا تھا اب آرام نہیں آتا. تو فارمرز کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی اس سلسلے میں ضرورت ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا ٹیکہ, سب سے کامن بیماری ہے دودھیل جانوروں کی مسٹائٹس جس کو ہم سوزش حوانہ کہتے ہیں, اس میں دھڑا دھڑ اندھا دھند اینٹی بایوٹک کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس میں پینسلین استعمال ہو رہی ہے, اس میں امائنو گلائکوسائڈز استعمال ہو رہی ہیں, اس میں سلفونامائڈ, یہ ساری ڈرگز لگ رہی ہیں. تو فارمر کیا کرتا ہے, اس کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے وہ انجیکشن لگایا اور وہ 3 دن تک دودھ میں آئے گا تو اس سے ہمیں دست بستہ گزارش کرنی چاہیے کہ وہ دودھ جو پبلک کو وہ بھیج رہا ہے اس میں وہ شامل نہ کرے. اسی طرح وہاں انجیکشن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے دن تک آپ اس اینیمل کا گوشت استعمال نہ کریں. تو اگر یہ فارمر کو ایجوکیٹ کر دیا جائے کہ اس کو کوئی ایسا ٹیکہ لگایا جو 8 دن تک اس کی باڈی میں سٹے کرے گا اور گوشت میں ریزائڈ کرے گا, تو اس کو ہمیں ذبح 8 دن کے بعد کرنا چاہیے تاکہ اس ٹیکے کے اثرات, اس دوائی کے اثرات ختم ہو جائیں اور وہ انسانی جسم کو متاثر نہ. اوکے بہت اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو ایلیبریٹ کیا, اور آئی ہوپ سو ہمارے ویورز کو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ بہت سارے ہم لوگ بھی جب لیب میں ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں کسی بھی بچے کا, چھوٹے بچے کا, تو بہت ساری جو دوائیں ہوتی ہیں اس کے سامنے آر لکھا ہوا آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوا جو ہے وہ اس باڈی پہ اب اثر نہیں کرے گی. جہاں پر ایس لکھا ہوا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سینسٹیو ہے, لائک یہ دوا جو ہے وہ آپ کو اثر کرے گی. اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ ہمارے ساتھ بھی ایک اور چیز ہے, سوری فار انٹرپشن, یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ بلائنڈ یوز آف دا اینٹی بایوٹکس ود آؤٹ ڈاکٹر کے مشورے سے, چاہے وہ جانور کا مسئلہ ہو یا انسانوں کا مسئلہ ہو, پراپر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, اس کی پراپر پرسکرپشن کے ہدایت کے مطابق کام کرنا چاہیے. ابھی یہ کلچر ہے کہ ایون اینیملز میں فارمر خود جا کے میڈیکل سٹور پہ کہتا ہے مجھے یہ انجیکشن دے دیں اور وہ لگا دیتا ہے. بالکل ہیومن میں بھی یہی پریکٹس ہے, ہیومن میں بھی یہی پریکٹس ہے کہ وہ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہ بخار ہے, مجھے زکام ہے, تو آپ مجھے گولی دے دیں, یا کوئی پھوڑا پھنسی نکلا ہے یا کوئی پیسٹیول پیپیول کچھ بھی ہے, تو اپنی مرضی سے جا کے اور دوائیوں میں ہم نے وہ کیا کرتے ہیں, ڈوز کا خیال نہیں کرتے پراپر, جلدی آرام آنے کی خواہش لے کر وہ یا زیادہ ڈوز لے لیتے ہیں یا کم ڈوز, اور وہ اثر نہیں کرتی. ہاں جی, اس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں irrational یوز آف اینٹی بایوٹکس. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے ڈرگ ریزسٹنس جو ہے وہ ہیومن میں ہمارے بہت زیادہ پرابلم آ رہا ہے, بچوں کو آرام نہیں آ رہا عام دوائیوں سے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے گھر میں بھی بچہ جب بیمار ہوا تو اس کو تقریباً صرف ایک دوا اس کی سینسٹیو آئی تھی. مطلب سوچے 1 سال کا بچہ, اس کو تو ہم نے پہلے کبھی اتنی دوائیں دی بھی نہیں تھی, تو وہ کس طریقے سے اس کی باڈی کے اندر ریزسٹنس پیدا ہوئی. دس از دا بلائنڈ یوز, کہ ہم اینٹی بایوٹک پروپینسٹی یا اینٹی بایوٹک سینسٹیوٹی ٹیسٹ نہیں کرواتے, فیشن ہی نہیں ہے, ہیومن میں بھی نہیں ہے, بہت کم ہے. تو اینیمل تو ابھی بہت بیچارے بہت دور ہیں. اس سلسلے میں یقیناً اگر ایجوکیٹ کیا جائے
تو یہ چینجز آ سکتے ہیں. بالکل صحیح. آپ سے میرا سوال ہوگا چودھری صاحب, جو آپ لوگ ملک کی پروڈکشن میں, آپ ڈاکٹر صاحب نے کہا, اور میٹ کی پروڈکشن میں بھی کہا, کیا آپ لوگ یہ ادویات کا استعمال اس طرح کرتے ہیں؟ بی آنیسٹ بتائیے گا. جو بات کی حقیقت ہے, جس طرح انسان ہیں, جانور بھی اس طرح جاندار ہیں, تو وہ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو تکلیف بھی آتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, تو ان میں جو ہے میڈیسن کا استعمال ضرور ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو بالکل تو نیگلیکٹ نہیں کروں گا, لیکن کسی حد تک میں ان کی بات سے اختلاف کروں گا کہ ہمارا جو فارمر ہے وہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے, اس شعبے میں ایجوکیٹڈ لوگوں کی آنے کی ضرورت ہے. اور فارمر کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں. چھوٹا فارمر جو ہوتا ہے وہ تو مجبوری کی صورت میں اس کو پھر جو مشورہ دیتا ہے اس حساب سے وہ obviously بات ہے, پھر وہ ڈاکٹر کی فیس اور یہ سب چیزیں بھی بڑا مشکل ہو جاتی ہیں, اور وہ برڈن افورڈ نہیں کر سکتا. برڈن افورڈ نہیں لیکن کر جو سکتے. ایک بڑا فارمر ہے وہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ ویٹرنری ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر وہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک یوز نہیں کرتا ہے. اوکے, اب کافی چینجز آ رہی ہیں فلک. اوکے, آج سے آپ 10 سال پہلے کے فارمر کو اگر انٹرویو کرتی اور آج آپ ہتار صاحب کا انٹرویو کر رہی ہیں, دونوں میں ہیل آف ڈفرنس ہے, بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے یہ ٹوٹکے دیسی چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں نا, جڑی بوٹیاں, یہ اتنا اب آگے میں نے جس طرح لاسٹ ٹائم پروگرام میں کہا تھا کہ کمرشلائزیشن ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے فارمر کو دھیرے دھیرے شعور آ رہا ہے. اب کنسلٹنٹ رکھے ہیں اچھے فارمروں نے, ویٹرنری ڈاکٹر کنسلٹنٹ کے طور پہ رکھے ہیں, وہ 8 days ویکلی ان سے چارج کرتے ہیں اور وہ آ کے وزٹ کرتے ہیں اور اپنی ریکمنڈیشن. اوکے ڈاکٹر صاحب, اس کے اوپر مزید ہم بات کریں گے, اور آپ بہت اچھا آپ نے ٹاپک ریز کیا ہے ریگارڈنگ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے. پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم ملک کی پروڈکشن کے اوپر بات کریں. آئی ہوپ سو کہ یہ پروگرامز جو ہے ہم نے پہلے نہیں کیے ہیں, اور مجھے بھی کافی جو ہے سیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہ اینیملس کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس میں بھی مجھے اب پتہ چلا ہے کہ انسانوں کی ہیلتھ سے کتنا انٹر لنک ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا, مجھے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ کیا جانوروں کی ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر یہ جانوروں کے اوپر بات کریں, بٹ آبویسلی بات ہے کہ ہمیں بھی بڑا اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. آپ کو ان کو کہنا چاہیے کہ ہم ون ہیلتھ کانسیپٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ون ہیلتھ کانسیپٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو یہ ٹیکوں کی بات آپ نے بتائی ہے, تو میں ان فارمر حضرات سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو چوائی والے, جو چوائی, آئی ڈونٹ نو پروننسیشن, مجھے ملکنگ والے جو آپ یہ لگاتے ٹیکے, اور یہ کیا ضرورت پیش آتی ہے, یا آپ لگاتے ہیں نہیں لگاتے, کون سے فارمرز ہی لگاتے ہیں, اور کیا مجبوری ہے آپ کی ٹیکے لگانا؟ ایکچولی یہ جو آپ نے چوائی والے ٹیکے بولا ہے, جو آکسیٹوسن ہے, وہ لگانا ہماری مجبوری ہے, کیونکہ ہمارا دودھ کا, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک پیریشیبل ایٹم ہے, اس کی جو شیلف لائف ہے بہت کم ہے, یہ 3 سے 4 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اور جو ہمیں اگر جس کے پاس 200 جانور ہیں, 300 جانور ہیں, اس کو 2 گھنٹے کے اندر اس کو سب اینیملز کی ملکنگ کر کے اینڈ یوزر تک پہنچانا ہوتا ہے. اس کے لیے ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے, لیکن بہت کم مقدار میں کیا جاتا ہے. مطلب آپ لوگ کرتے ہیں, فارمرز جو ہے آکسیٹوسن کا یوز کرتے ہیں؟ فارمر کو اس کا الٹرنیٹو وے آؤٹ نہیں ہے. اگر ہمیں فارمر کو اس کا کوئی الٹرنیٹ وے آؤٹ دے دیا جائے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے نا, یہ الٹرنیٹو ہم بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں اگر اس کا کوئی الٹرنیٹ وے آؤٹ ہے تو ہم اس کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب ذرا اس کا آپ جواب دیے گا, کہ ان کی بھی بات بالکل درست ہے کہ اتنے سارے اینیملز کی ملکنگ کرنا اور یہ پھر ایک سمجھ لیں چیلنج ہوتا ہے, تو کیا اس کا آلٹرنیٹو ہے, کیا اس کے یہ بہت اچھی بات ہے جی. جو ہتار صاحب نے کہا, یہ ہمارے معزز فارمر ہیں, فارمر کی اپنی مجبوریاں ہیں. دیکھیں, مجبوریاں اپنی جگہ ہیں, لیکن جو ریئلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. ہم اپنی مجبوریاں بتا کے حقائق کو پیچھے نہیں ڈال سکتے. اس کا ایک حل میرے نزدیک ہے, یہ بات جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, 100% ہے کہ آپ نے ود ان دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم, ود ان دا شارٹ ٹائم اتنے اینیملز کو ملکنگ کرنی ہوتی ہے, ان کی چوائی کرنی ہوتی ہے, اور صبح ناشتے سے پہلے آپ نے دودھ مارکیٹ میں دینا ہوتا ہے. دیکھیں, یہ جو آکسیٹوسین ہے یہ ایک ہارمون ہے جو کہ نیچرلی بھی باڈی کے اندر اینیمل کے ریلیز ہوتا ہے تھرو دا پیٹیوٹری گلینڈ. تو جب اب فارمر, اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے, میں چاہوں گا کہ فلک آپ نا ایک مرتبہ ایک فارم کا وزٹ ضرور کریں. آپ یہ سارا پروسیس پہلے سمجھیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں, اگر میں یا ہتار صاحب کوشش کریں گے تو شاید 2 یا 5 یا 10 لوگوں کو چینج کر سکیں. آپ کا جو پلیٹ فارم ہے یہ ہزاروں لوگوں کو چینج کر سکتا ہے, آپ کی آواز ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جاتی ہے.
تو آکسیٹوسن نیچرلی بھی ریلیز ہوتا ہے باڈی میں, لیکن اس کو کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, 5 سے 10 منٹ. تو اگر آپ کبھی اینیمل کو دیکھیں, گائے یا بھینس کو, تو اس کے جو ٹیٹس ہوتے ہیں, تھن جس کو بولتے ہیں, اس کے نیچے بیٹھ کے اگر ان ٹیٹس کو کھینچا جائے تو آکسیٹوسن ریلیز ہوتی ہے, جس سے ملک لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے اور جانور ملکنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اگر یہاں بڑی ڈیریز کی بات کروں تو ان کے پاس 1000 اینیمل ہے, 500 اینیمل ہے, اور ایک اینیمل 10 منٹ لے گا, تو وہ تو 5000 منٹ ان کو چاہیے, اور تب تک تو ناشتہ کر کے لوگ دفتروں میں جا کے واپس بھی آ اور جائیں جو گے, باقی کا مل جو نکلا ہوا ہوگا وہ بھی خراب ہو جائے گا. صحیح یہ ان کی مجبوری. اس کا بہترین حل ہے کہ ان کو اپنے فارمز پہ میکنائزیشن کے کنسپٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ایکسیلنٹ. دیکھیں انوالو دا مشینری. جو بندہ کام ایک اتنی دیر میں کرے گا, اس سے کم ٹائم میں مشینری وہ کام کر سکتی ہے. آپ اپنے فارم کو میکنائز کریں. آہستہ آہستہ ہمیں ملکنگ مشین کے یوز پہ جانا چاہیے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے نیچے 10 منٹ بیٹھا جائے. بس اس میں کپس ہوتے ہیں, ٹیٹ کپس, وہ آپ ٹیٹس کو لگائیں اور 20 لیٹر دودھ جو ہے 3 سے 4 منٹ میں برتن میں آ جاتا ہے. اوکے, تو بٹ ڈاکٹر صاحب اس کے فنڈس اور ان سب چیزوں پر بھی تو ہمیں فوکسڈ ہونا ہوگا کہ اگر گورنمنٹ یا پھر ہمیں کوئی بھی این جی او اس میں سپورٹ کریے ہماری فارمرز کو. آف کورس بہت سے ادارے کر رہے ہیں اس سلسلے میں فارمر کو سپورٹ, جیسے یو ایس ایڈ ہے اور باقی دوسری لائف سٹاک کے ریلیٹڈ بہت سی این جی اوز پاکستان میں کام کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ فارمر کی جو مجبوری ہے اس کو بھی خود اس کے لیے اس کو کمیٹی ڈال لینی چاہیے پر منتھ بیسس پہ, کہ ابھی میں 2 مہینے میں, اس مہینے میرے پاس فنڈ نہیں ہے, تو وہ ایک چھوٹی سی کمیٹی ارینج کر لے, 12 مہینے پیسے جمع کرے اور وہ اپنے فارم پہ مشینری کا استعمال کرے, جس سے دودھ میں سمجھتا ہوں ہائیجینک کنسیپٹ وہ بھی امپلیمنٹ ہو جائیں گے. ان کا ٹائم بھی بچے گا, شارٹ ٹائم میں یہ اپنے تمام اینیملز کو مل کر کے اینڈ کنزیومر تک پہنچا دیں گے. اوکے سر, آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ جو پاکستان میں آپ کا آبویسلی بات ہے فارمر ہیں, تو آپ کا تو میٹنگز بھی ہوتی ہوں گی, آپ کے انٹریکشنز بھی ہوتے ہوں گے فارمرز کے ساتھ, تو کیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان میں کس حد تک فارمرز جو ہیں وہ یہ جو بھی اسٹیپس ڈاکٹر صاحب نے بتائے بیسٹ فارم پریکٹسز, ہاں بیسٹ فارم پریکٹسز, کیا کسی اور شہر میں کسی اور جگہ یہ پریکٹسز ہو رہی ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ملکنگ مشین اڈاپٹ کرنی چاہیے ٹیکنالوجی کو. ہمارا فارمر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کو تیار ہے. ہمارا فارمر ولنگ ہے کہ اگر کوئی ہمیں آسانی ہو تو ہم اس کا انکار نہیں کریں گے. لیکن یہ تھیوریٹیکلی تو ملکنگ مشین یہ کہہ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ناٹ پاسبل, کیونکہ جو ملکنگ مشین ہے وہ کاؤ کے لیے تو ہے, لیکن ہماری پاکستانی عوام ہے وہ بھینس کے دودھ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, جبکہ بھینس کا دودھ ہومن کے لیے اتنا بیسٹ نہیں ہے. گائے کا دودھ انٹرنیشنلی گائے کے دودھ کو پسند کیا جاتا ہے ہومن یوز کے لیے. اگر ہمارا یہ عوام ہے اور اس پہ کریں تو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, وی آر ریڈی, لیکن بفیلو کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس بات سے میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ بفیلو کے لیے کرتا ہوں چودھری صاحب کی بات کو, یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں میکنائزیشن کے لیے بھی آپ کا اس جانور کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا کہ وہ مشینری کے یوز کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. تو باہر کے جو ممالک ہیں انہوں نے اس پہ کافی بریڈ اپنی کو اس لیول پہ وہ لے آئے ہیں کہ اب وہ میکنائزیشن کر رہے ہیں. لیکن اگر یہاں بھی پروجیکٹ چلے جائیں, ہم اپنی بریڈ کو اس طرح موڈیفائی کریں, کیونکہ یہ دیکھیں آج جس طرح میں کہتا ہوں سب سے بڑا پرابلم یہ ہیومن پاپولیشن ہے, یہ اس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے, تو اس کے پیرلل ہمیں فوڈ ریسورسز ہمیشہ تیار کرنے ہیں. تو جس طرح یہ نیڈ بڑھتی جا رہی ہے اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ فیوچر کے اندر فارمر کو میکنائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. اس کا حل, اس کے لیے پالیسیز بننی چاہیے, فارمرز اور گورنمنٹ کو اور باقی پرائیویٹ اداروں کو آپس میں بیٹھ کے اس کا ون سلوشن لے کے آنا چاہیے. دیکھیں بجٹ کنسٹرینٹس اوور آل ہمارے ملک کا پرابلم ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کا پرابلم ہے. فارمر ٹھیک کہتا ہے اس معاملے میں, لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی اگر اس کے پاس کنسیپٹ ہوں گے تو کبھی نہ کبھی چینجز جو ہوتی ہیں نا فلک, یہ کبھی بھی میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ فارمر کی لائف میں یہ ریولوشن کوئی نہیں آنے والا جلدی کہ ہم کہیں اوور ٹو نائٹ چیزیں, صبح ہی ملکنگ مشین ہے. سب سے پہلے اس کو ایجوکیٹ کرنا, پھر لگاتار ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھنا. ایک دن آئے گا کہ فارمر خود یہ باتیں مانے گا کہ ہاں مجھے یہ کام کرنے چاہیے, اور یہ ایوولوشنری پروسیس. اوکے,
بتدریج اس کو پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, ہمیں ان لوگوں کو سکھانا چاہیے, جا کے اس پہ بات کرنی چاہیے. جس طرح دیکھیں یہ اور بھی میڈیا میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے وائی یو سلیکٹڈ دس سبجیکٹ فار یور پروگرام؟ Yes, بالکل. This We is have wonderful. to ہمیں بات تو کرنی ہے نا کبھی نہ بالکل. کبھی. We have to discuss our public health concepts. We have to discuss the public health issues. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہماری ہیلتھ کی اہمیت کو تو لوگ تب جانیں جب ہم بہت سارے مطلب انٹرٹینمنٹ کے پروگرامس دیکھتے ہیں, اور ہم ہیلتھ کو نہیں جانتے. کووڈ کے آنے کے بعد ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ کس طرح سے دھوتے بالکل ہیں. بالکل. اور اتنے ہاتھ دھوئے ہیں ہم نے, اتنے میرا خیال ہے کہ جس بندے لکیریں مٹ کی گئی ہیں. لائف جتنی ہے اتنی مرتبہ ہم نے, تاکہ دیکھیں یہ ہمیں ہمارے نبی نے یہ سنت کے طور پہ دیا کہ ہمیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے, کنٹامیننٹ فری بنانا ہے. پھر فوڈ آ گیا تو فوڈ میری ضرورت تو پوری کرنے کے بعد اگر اس کے ریزیڈیوز ادھر رہے تو دیٹ ول بی دا فوڈ فار دا جرمس, وہ ادھر ملٹی پلائی کریں گے. تو یہ کتنی اچھی سنت ہے, صبح پہلے بھی کھانے سے ہاتھ دھوئیں, بعد میں بھی ہاتھ دھوئیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری فلاح کے لیے تھیں, لیکن ہم جب مصیبت پڑتی ہے تو ہمیں یہ پتہ تب جا چلتا کے ہے. ہمیں لرن کرنا ہوتا ہے. وہی بات ہے, ہم بار بار ہم سب یہ بات کرتے ہیں, ہمیں اسکول میں بھی یہ بات سکھائی جاتی ہے, اور یہ 1 کلاس سے ہمیں یہ کوٹیشن پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ ہمیشہ آپ پہلے اپنی پریونشن پر کام کریں. کیور پر کام تو پھر ہو ہی جائے گا, کیور پر تو ساری میڈیسنز سارے ڈاکٹرز کیور کے لیے بنے, بٹ آپ خود پریونشن اچھی کریں گے. تو جبکہ کووڈ کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا, ہمیشہ یہ بات کی جاتی تھی کہ پریونشن میں ماسک تھا, ہینڈ واشنگ تھی, یا پریونشن تھی. اب اگر کووڈ ہو گیا تو پھر اب آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ کس کی امیونٹی سے لڑ سکتی ہے اور کس کی امیونٹی نہیں لڑ سکتی. لیکن میں کہتا ہوں کہ فارمر کو یہ آکسیٹوسین کے حوالے سے اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اس کی بھی فیملی ہے, وہ بھی اس ڈاکٹر ملک صاحب کا حصہ انہوں نے ہے. بتایا, انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ آکسیٹوسن جو ہے یہ لوگ لائک دیتے ہیں کیونکہ ان کا تھوڑا پروسیجر لمبا ہوتا ہے, ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ اس کا نقصان ان لانگ ٹرم میں کیا ہو سکتا ہے اینیمل کے اوپر؟ یہ بالکل یہ وہ کنسیپٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں فارمر کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ اس کے نقصانات جا کر ویٹرنری ڈاکٹرز کو, این جی اوز کو, میڈیا پرسنز کو جا کے بتانے چاہیے, اور ان پہ بات ہونی چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں. اس سے پہلے بھی کووڈ سے پہلے بھی ایک ڈینگی آیا مسکیٹو کی وجہ سے. دیکھیں اس پہ گورنمنٹ نے بڑے اچھے سٹیپس لیے ہیں, انہوں نے ہائیجینک پریکٹسز, اسٹیگننٹ واٹر کو ریموو کریں. اب دیکھیں کتنا اچھا کنٹرول ہو گیا نا. جبکہ اس وقت یہ ایک بہت بڑی ٹربل فیل ہو رہی تھی, ہم کیسے کریں گے, گملے کے پانی نکالیں, ٹائر ریموو کریں, کیسی ونڈرفل ریکمنڈیشنز آئیں جو پہلے انسانی دماغ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے بھی یہ بیماری ہو سکتی. اس کے ہیزارڈس ایفیکٹ فارمر کو جا کے بتانے چاہیے, جیسے فیمیل کے اندر ارلی پیوبرٹی, جلد بلوغت کا آنا, آکسیٹوسن کا جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ ہے. بچوں کے اندر جو ہیرنگ ہے, قوت سماعت ہے, اس کا کم ہونا ڈیو ٹو آکسیٹوسین ہے. آئی سائٹ کے پرابلم, دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اینکیں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں 10 15 20 سال پہلے, بہت جو بڑا بندہ ہوتا تھا یا بہت زیادہ پڑھاکو ہوتا تھا اس کو چشمہ لگتا تھا. آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 5 7 سال, ان کو چشمے لگے ہوئے. تو ایک امپیکٹ یہ بھی کریٹ کر رہا ہے سوسائٹی میں کہ ہیرنگ کے, اور اس کے علاوہ سٹل برتھ کے ایشوز میں یہ انوالو ہے آکسیٹوسین. فیمیل کی باڈی میں ہارمون کا ایک فطرت نے بیلنس بنایا ہوتا ہے, اس کو یہ ہارمونل ڈسبیلنس جس کو ہم کہتے ہیں, اور پالیسسٹک اوویرین سنڈروم, بہت سارے ایشوز خواتین کے اندر جو ہے مطلب پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہارمونل ڈسبیلنس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ فارمر کو بتایا جائے, وہ بھی ہیومن بینگ ہے, اس کی بھی فیملی ہے, اور وہ بھی تو وہی ملک پیتے ہیں جو وہ بھی وہی ملک پیتے ہیں. اچھا, تو آکسیٹوسن کے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں. اوکے, سو سر آپ کو جس طرح سر نے بتایا مشینری بھی اس کا ایک آسان سا حل ہے, یا پھر اور بھی جیسے جیسے دنیا ترقی کریے تو سلیوشنز تو آتے رہتے ہیں, بٹ پھر بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں آکسیٹوسن کو جو ہے کم سے کم ہم انجیکٹ کریں, یا پھر آپ لوگوں کے لیے جو نیو پریکٹسز ہیں وہ آ سکتی ہیں. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ملک میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ہمارے پاکستان کے تقریباً 90% لوگوں کا یہ آپ لوگوں سے سوال ہوگا کہ دودھ میں جو پانی کی ملاوٹ ہوتی ہے یا دودھ میں جو ملاوٹ ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ فارمرز کس حد تک 100% ملک جو ہے وہ ہمارے کنزیومر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟
بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جہاں تک دودھ میں ملاوٹ، پانی کی ملاوٹ کی بات ہے، تو میں ایز اے فارمر اس چیز کو گارنٹی کر سکتا ہوں، جو کراچی کا فارمر ہے اس میں 1% بھی ایسا نہیں ہوگا جو پانی کی ملاوٹ کر رہا ہو. فارم گیٹ سے جو دودھ جا رہا ہے وہ الحمدللہ بالکل پیور خالص تھنوں کا دودھ جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو ہول سیلر ہوتا ہے وہ ہمارے سے جو اس کی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم نے اس کو پورا کرنا obvious سی ہوتا ہے. بات ہے جب آپ پانی ملاوا دودھ دیں گے تو وہ آپ کا خود ہی بھاگ جائے گا، جو آپ کا کنزیومر ہوگا یا جو آپ کا کلائنٹ ہوگا. بالکل اس طرح ہی ہے. تو کراچی کی جو عوام جتنی بھی ہے یہ خوش نصیب ہیں کہ پاکستان کا سب سے بہتر دودھ جو ہے وہ کراچی کی عوام کو میسر ہے. بالکل خالص اس چیز میں ہول سیلر سے لے کے ریٹیلر تک خالص دودھ پہنچ رہا ہے عوام تک. بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ اس بات کی آپ گارنٹی لے رہے ہیں کہ بھائی جو ملک ہم گھروں تک پہنچا رہے ہیں، جو فارمرز ملک گھروں تک پہنچا رہے ہیں، اس میں 100% جو ہے وہ ملک ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی. بہت سارے مسکانسیپشنس ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر، اور obvious سی بات ہے میں بھی سنتی رہتی ہوں کہ جو ہمارا جو اوپن ملک ہوتا ہے، کھلا دودھ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر بہت ملاوٹ ہوتی ہے اور بہت پانی ہوتا ہے شامل. سو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے بڑا اچھا جواب بھی دیا ہے. بٹ آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو بہت ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں، بٹ بہت سے ایشوز آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں کہا تھا کہ دودھ کے حوالے سے 2 کنسیپٹس ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون سا دودھ کس کا دودھ، ہمیں یہ دیکھنا ہے صحت مند دودھ. صحت مند دودھ یہ ہے کہ اس کے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ سٹیبل رہیں، اس کے اندر فارن پارٹیکلز، فارن باڈیز، بیکٹیریل پاپولیشن کا لوڈ، یہ دو کنسیپٹ ہیں. ایک ہے اڈلٹریشن. اڈلٹریشن یہ ہے کہ دودھ نکالنے کے بعد آپ جو اس کے اندر کوئی چیز اس کی کوانٹٹی کو یا اس کی کوالٹی کو بڑھانے کے لیے ڈال دیتے ہیں، اس کو ہم اڈلٹریشن کہتے ہیں. ایک ہے کنٹیمنیشن، جو کہ ہمارے فارم کے اوپر جو انوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے خود بخود دودھ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ فارم کے اوپر مکھیاں ہوتی ہیں، اگر ان کا تدارک نہ کیا جائے تو وہ دودھ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اب یہ فارمر انٹینشنلی نہیں ڈال رہا، obvious سی بات ہے وہ نیچرلی پروسیس نیچرلی ہے. ڈال جاتی ہیں. تو ابھی تک فارمر گارنٹی کر رہا ہے اس کو اڈلٹرینٹس کے کہ اوکے میرا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے وہ کانسیپٹ پورا ڈیٹیل میں آپ سے پوچھوں گی ریگارڈنگ دا یہ اسٹرلائزیشن کے، ایڈلٹریشن کے، پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں ریگارڈنگ دا ہیلدی ملک کے، کہ ملک جو ہے وہ ہیلدی کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ کی جسم میں جو ہے وہ ملک کی پروڈکشن کے حوالے سے بھی، اور وائٹامنس، منرلس، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ خالص کر سکتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت اچھی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں ریگارڈنگ دا ملک پروڈکشن، اسٹرلائزیشن، ایڈلٹریشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریشانیاں اور جو مشکلات ان کو کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب ہم بریک میں جانے سے پہلے جو ہے وہ ایڈلٹریشن کی بات کر رہے تھے. آپ کی جو کمپنی ہے ڈائلیک کمپنی، وہ بھی پروٹین کے اوپر بہت کام کری ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اس پر بھی آپ سپورٹس کے اوپر بھی کام کریں. اس کے بارے میں بھی ذرا بتائے گا. بیسیکلی نا جی، ہم نے ایک انیشیٹو لیا. ہمارے سی او ہیں نوشیروان مرچنٹ صاحب، ان کا یہ انیشیٹو ہے کہ ہم بے شک ہم ایک کارپوریٹ کمپنی ہے، ہم بزنس کرنے کے لیے ہیں، لیکن یہ معاشرہ، یہ فارمر ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کو تربیت دینا ہے، اس کی رہنمائی کرنا، یہ ہمارا ہم سمجھتے ہیں اٹس اوبلیگیٹری ٹو اس. تو اس کے حوالے سے ہماری ایک کور ویلیو ہے جس کے مصداق ہم نے یہ پروگرام چلایا کہ وی آر کارپوریٹ. اس کو CSR ایکٹیویٹی کہتے ہیں. وی آر کارپوریٹ بٹ سوشلی رسپانسبل. تو ہم صرف اپنی چیزیں ہی نہیں بیچیں گے، ریونیو نہیں جنریٹ کریں گے، بلکہ ہم اس کا کچھ حصہ جو ہے پاکستان کے فارمر کو اور پاکستان کے پروفیشنل کو ایجوکیٹ کرنے پہ لگائیں. اوکے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم اپنے ویور کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ اپنی CSR ایکٹیویٹیز یعنی کہ جسے سوشل رسپانسبلٹی کو یہ سر انجام دے رہے ہیں. آئے دیکھتے ہیں اس ویڈیو.
اور اپنا خشک مادہ پورا کرتا ہے. اس 3% جو خشک مادہ آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے اس کا 50% آپ نے کنسنٹریٹ یعنی ونڈا اور فیڈ سے پورا کرنا ہوتا ہے اور 50% آپ سائلیج سبز چارہ یا توڑی سے پورا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کی گائے کا وزن 600 کلو ہے اور وہ 20 کلو کے قریب دودھ بھی دے رہی ہے, 600 کلو کے جانور کی جو ریکوائرمنٹ بنتی ہے 3% کے حساب سے وہ 18 کلو بنتی ہے. اب 18 کلو کا 50% 9 کلو بنتا ہے جو کہ فیڈ یا کنسنٹریٹ سے آپ کو دینا چاہیے اور 9 کلو آپ کو باقی ریسورسز سبز چارہ توڑی یا سائلیج سے پورا کرنا چاہیے. جو بھی پاکستان کے اندر چارے پائے جاتے ہیں ان کے خشک مادے علیحدہ علیحدہ اور مختلف ہوتے ہیں. جیسے برسیم ہے تو اس میں 10% صحت کو بڑھانا چاہتے ہیں, اپنے جانوروں سے لیے گئے دودھ کو بڑھانا چاہتے ہیں یا فارم کے منافع کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ڈیری فارم پہ ڈرائی میٹر کو کیلکولیٹ کریں اور انشور کریں کہ وہ اپنے جانوروں کو 3% آف دا باڈی ویٹ خشک مادہ ڈالیں. اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو پورے پاکستان کے اندر ڈیری لیک کی ٹیم موجود ہے, آپ ہمارے ریپرزینٹیٹو
جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طریقے سے یہ CSR ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو یہ اویئرنیس پہنچا رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں, تو بہت اچھے رسپانسبل وے میں یہ لوگ کر رہے ہیں. اور ان کی کمپنی بھی بہت زیادہ جو ہے آئی مین ٹو سے کہ انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کو فالو کری اور ISO سرٹیفائڈ بھی ہیں آپ لوگ. یس وی آر ISO سرٹیفائڈ. ہم نے 2 سرٹیفکیشنز, یہ شروع میں ہی ہم نے جب کمپنی بنائی تو ہم نے کہا کہ ہم سب سے پہلے کوالٹی سسٹمز پہ کام کریں گے. اس میں ایک ہے فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم, اس کا ہم نے سرٹیفکیٹ لیا ہے, اور ایک ہے ہیسپ, اس کو بولتے ہیں ہیزرڈ اسسمنٹ اینڈ کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ. یہ 2 سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہیں. ہمارا پرپز کیا ہے؟ ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم جا کے فارمز کے اوپر ان کو سوٹیبل اور سستے نیوٹریشن سلوشن بنا کے دیتے ہیں. ہم صرف اپنی فیڈ ہی نہیں بیچتے بلکہ ان کو, ابھی جیسے چودھری صاحب بات کر رہے تھے کاسٹ کی, بجٹ ریسٹیٹ, فارمر کی ضرورت ہے کہ اس کو اپنی نیوٹریشن کو سستا کرنا ہے, اپنے ایکسپینس کو کم کرنا ہے اور اپنے پروفٹ کو بڑھانا ہے. تو یہ سپورٹ پاکستان کے تحت ہم فارمر کو ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے, ان کے فارمز پہ جا کے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ یو کین اپنی کین ریڈیوس دی کاسٹ پر لیٹر. اوکے ڈاکٹر صاحب, ذرا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کی جو کمپنی ہے وہ پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں, سٹیز میں موجود ہے, تو جو یہ CSR ایکٹیویٹیز ہے وہ کتنی لمیٹڈ ہے؟ کون کون سے آپ نے علاقوں میں اس کو شروع کیا ہے, کون کون سے علاقوں میں, کن کن شہروں میں آپ نے اس کو یہ اسٹارٹ کیا؟ تھرو آؤٹ دا پاکستان ہے. ہم پاکستان کے ہر کونے میں, ہر جگہ پہ الحمدللہ موجود ہیں. ہمارے ماہر جو ہیں نیوٹریشنسٹ ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں, ہمارے پاس فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں. وہ مختلف فارمز کے اوپر جا کے مختلف ٹریننگ پروگرام آرگنائز کرتے ہیں تاکہ فارمر کو یہ سکھایا جا سکے کہ وہ اپنی کاسٹ کو کس طرح ریڈیوس کر سکتا ہے اور پروفیٹیبلٹی کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے. یہی نہیں, ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک ٹریننگ پروگرام شروع کیا ہے ود دا کولیبریشن آف یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور. یہ پاکستان کی سب سے بڑی ویٹرنری یونیورسٹی ہے. اور ہم نے 3 دن کا پروفیشنلز کے لیے یہ ڈیری فارم مینجمنٹ اور پلاننگ کے حوالے سے پروگرام آرگنائز کیا, اور ہمارا پورا ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ ہم یہ تھرو آؤٹ دا ایئر کریں گے. دیکھیں, جب تک ہمارے پاس ایکسپرٹ ٹرینڈ نہیں ہوں گے, جو ہمارے پروفیشنل ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہوں گے, تو وہ فارمر تک کس طرح جا کے اس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جب تک آپ کے پروفیشنل نہیں ہوں گے ٹرین, تو وہ آگے تک کیسے بات کریں گے. جس طرح ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک ایک ٹیچر خود اتنا کوالیفائڈ نہیں ہوگا تو اس کے سامنے جو 100 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کو کس طرح کوالیفائڈ. اگر فارمر دیکھیں فلک, اگر فارمر بیلنس راشن نہیں دے رہا, اس کے 2 نقصانات ہیں. اگر وہ زیادہ دے رہا ہے اس کی ضروریات سے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیسے کا لاس ہو رہا ہے. صحیح ہے. اور اگر وہ کم دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اینیمل ہیلتھ کو سٹیک پہ اس نے رکھا ہوا ہے, اپنے اینیمل کی پروڈکشن, تو وہ دودھ کم پیدا کرے گا, تو دونوں طرف لاس ہے. تو ہم نے اس کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. تو ڈیری لیک کے سلسلے میں یہ کرتی ہے کہ فارمرز کو ہم بیلنس راشن کی تعلیم دیتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, ان کو ڈرائی میٹر کیلکولیشن سکھاتے ہیں, پروٹین کیلکولیشن سکھاتے ہیں, کتنا جانور کو کاربوہائیڈریٹ چاہیے, کتنا فیٹ چاہیے, کتنی انرجی چاہیے, تاکہ وہ فارمولا ہم ایسا بنا کے دیتے ہیں جو اس کی جیب کو بھی سوٹ کرتا ہے اور اس جانور کی پروڈکشن کو بھی. اوکے دیٹس ایکسیلنٹ. فیٹس کے حوالے سے آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ فیٹس جو ہے وہ آئی گیس 6% یا 5% واٹ ایور جو آپ کی ہوتی ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ملک کے اندر, تو یہ بریڈنگ میں کیا, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, کس طرح کی بریڈنگ ہونی چاہیے اینیمل کی؟ ہمارا جو کراچی میں جو ہمارا ہول سیلر ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے 6+ فیٹ کی دودھ کی, جبکہ آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو 5% فیٹ کو پریفر کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو انسانی صحت کے لیے 5% فیٹ کا جو دودھ ہے وہ بہترین ہے. 6% فیٹ انسان کے لیے پینے کے لیے دودھ کے لیے وہ مناسب نہیں ہے, وہ بٹر کے لیے, چیز کے لیے, دوسرے لوازمات کے لیے اس کے لیے وہ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہماری عوام کو بھی جس طرح فارمر کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس طرح ہماری جو عوام ہے ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے گائے کے دودھ کو پریفر کریں
ایز کمپیئر ٹو بفیلو ملک جو ہے آپ کا کاؤ کا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اس میں فیٹس کی بھی مقدار جو ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جیسے فارمر صاحب نے ہمیں بتایا کہ 5% از ریکمینڈیڈ ایٹ انٹرنیشنل لیول، اینڈ ہماری یہاں پر جو ریکوائرمنٹ آتی ہے کنزیومرس کی یا کلائنٹس کی وہ 6% آتی ہے، دیٹ از فار ہیلتھ. اور آبویسلی بات ہے فیٹس آپ کی باڈی کے لیے، آپ کے لیور کے لیے، آپ کے ہارٹ کے لیے یہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، تبھی ہمارے یہاں پر ارلی ایجز میں ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں. جب 40 سال کی عمر میں آپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو دیٹس ایشو کہ ہم لوگ اپنی پریونشن پر کام نہیں کر رہے ہیں. فیٹ بیسیکلی ہمارا جو لائف سٹائل ہے، جو نیوٹریشن ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر ہم بریڈ کا یوز کر رہے ہوتے ہیں، گندم کی روٹی کا. تو جو ایکسیسو کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں یہ خود بخود، آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، گلوکونیوجینسس پروسیس ہوتا ہے، سرپلس جو کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں یہ خود بخود فیٹ میں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. ہم کولڈ ڈرنکس بھی دڑا دڑ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور گندم کی روٹیاں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سویٹس، بسکٹ، کینڈیز، ٹافی، چاکلیٹ، یہ ساری چیزیں تو جو ہماری نیڈ ہے اس سے ہم زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. تو فیٹ کی ضرورت تو جتنا ہم کارب استعمال کر رہے ہیں اس سے ہی پوری ہو جاتی ہے. بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب اچھی آپ نے باتیں کیا. اور ایک ڈیفیشنسی ہمارے یہاں پر یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم لوگ ڈائٹیشین کے پاس نہیں جاتے، ہم نیوٹریشنسٹ کے پاس نہیں جاتے. ان لوگوں کو پوری آپ کی باڈی کے اکارڈنگلی، آپ کی ریگولر ایکٹیویٹیز کے اکارڈنگلی کہ آپ دن میں کتنا چل رہے ہیں، آپ کتنا کام کر رہے ہیں، کتنا آپ بیٹھ رہے ہیں، کون سی جاب کریں. اگر آپ مزدور ہیں تو آپ کو کتنی کیلوریز کی نیڈ ہے، اگر آپ آفس ورک کر رہے ہیں تو آپ کو کتنی کیلوریز کی نیڈ ہے. تو ایک وزٹ، بے شک آئی نو دیٹ کہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہمیں یہ سارے جو ہم کہتے ہیں نا ایستھیٹک والی پریکٹس ہم نہیں کرتے، بٹ آپ ایک بار ایک وزٹ ضرور کر لیں. اگر آپ کو مسلس میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو ہڈیوں میں تکلیف ہو رہی ہے، تو ایک ڈائٹیشین کے پاس آپ ضرور جائیں تاکہ ڈائٹیشین آپ کو بتائے کہ آپ کی باڈی کے لیے کون کون سی جو ڈائٹس ہیں وہ امپورٹنس رکھ رہی ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی آف کورس، آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح آپ نے ایستھیٹک بولا لفظ، تو ایستھیٹکلی بہت سی چیزیں ہم پھر اس میں اکنامک کنڈیشنز آف پاکستان جس طرح آپ نے کہا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے خرچے ہوتے ہیں جو کہ ہم اتنی کاسٹ میں بہت ساری فضول خرچی اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. وہی کولڈ ڈرنکس والی بات جو کہہ لیں کہ ہم نے 100 روپے کی بوٹل لے لی اور وہ ہم نے اپنی صحت کو بھی نقصان دیا اور پیسوں کو بھی نقصان دیا. ہم چھوٹے بچوں کو 100 روپے کی یہ بھری ہوئی ٹوفیاں اور یہ جو چیزیں، تو ہماری یہ بیسیکلی مسئلہ یہاں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ایکسپینس کا نہیں ہے، ہماری یہ پریورٹی لسٹ میں شامل نہیں ہے. ہمیں اس کو اپنی پریورٹی لسٹ میں شامل کرنا، چاہے اینیمل ہیلتھ ہو یا ہیومن ہیلتھ ہو. فارمر ہے تو اس کو پریورٹی لسٹ پہ فارمر کو رکھنا چاہیے. وہ ڈیپو ہے، اس کا فیکٹری ہے جو پروڈیوس کر رہی ہے، وہ اپنا بچہ بھی پال رہا ہے جانور، آپ کے بچے بھی پال رہا ہے، اور آپ کو کچھ نہ کچھ ان دی فارم آف کیش کما کے بھی دے رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے، کتنی ذمہ داری ہے اس کے اوپر. اسی طرح ہم بہت سے ایسے ایکسپینس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نہ بھی کریں تو اس کے بغیر گزارا ہوتا ہے. بٹ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایمان کے بعد سب سے زیادہ جو ہمارے مذہب میں حکم دیا گیا ہے وہ اپنی صحت کا خیال، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کا ہمیں اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آپ صفائی نصف ایمان قرار دے دیا گیا کہ آپ کا آدھا ایمان، یعنی صفائی اگر آپ آدھی، تو صفائی سے ہی تو ساری کانسیپٹ آ گیا نا آپ کا، کہ آپ نے اسٹرلائزیشن کا خیال رکھا، آپ نے بار بار ہاتھ دھوئے، آپ نے کھانے میں صفائی کا خیال رکھا، تو اس سے ہی آپ آدھی بیماریوں سے بچ گئے. تو صفائی نصف ایمان ہے. سو فارمر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پلیٹ فارم سے، ہیلتھ ٹاک کے پلیٹ فارم سے آپ کو کیا مشکلات، کیا دشواریاں آتی ہیں کہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں ان کو ریزالو کرنے میں؟ کیا ایسی مشکلات ہیں جو آپ لوگ کے ہینڈ سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹرانسپیرنسی دیکھیں، جو فارمرز کے طرف سے ہمیں شکایات آتی ہیں، یعنی کلائنٹس کی طرف سے فارمر کے لیے شکایت ہوتی ہے، ہم اس کو بھی ریزالو کرنے کی کوشش کریں، اور جو فارمرز کو پرابلمس ہیں ہم اس کو بھی ریزالو کرنے کی کوشش کریں؟ فارمرز کو بہت سارے ہرڈلز ہیں. اس کے لیے ہم جو ہے فیڈرل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ فارمرز کو جو ہے فائنینشلی بھی سپورٹ کریں، اور جو ویکسینز وغیرہ میں اور ایجوکیشن میں، ٹریننگ میں، اس طرح کی چیزوں میں ویٹرنری ڈاکٹرز کا پراپر ایک وزٹ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے فارمر کو جو اس کا ایک حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے.
فارمر کا یک ہے کہ اس کو اپنا کاسٹ آف پروڈکشن کے حساب سے اس کو بھاؤ ملنا چاہیے, ریٹ ملنا چاہیے دودھ کا, جو اس کو نہیں مل رہا ہے. 3 سال سے یہ معاملہ ہم مختلف فورم سے اٹھا رہے ہیں لیکن ہماری آواز نہیں سنی جا رہی. سر آپ سے میرا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کو آپ کو جو ویکسینیشن ہے اور آپ کو گورنمنٹ ڈاکٹرز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اینیملز کے لیے ایلوکیٹ ہونے چاہیے, کیا وہ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ آپ کے اینیملز کو دیکھیں, ٹیک کیئر کریں, یا کلینکس یا جو بھی جس طریقے سے انسانوں کی صحت کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹلس بنائی گئی ہیں, تو اینیملز کی ہیلتھ کے لیے کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنی مشکلات آ رہی ہیں؟ بہت زیادہ مشکلات ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے فارمر کو کسی طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. جو ہاسپٹلس وغیرہ تو ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے. اب ہر شہر میں دیکھیں گے تو جو ہے نا ویٹنری ہاسپٹل تو ہوئیں گے لیکن وہاں پہ عملہ نہیں ہوتا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ایلوکیٹ کی ہوئی جو چیزیں اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے. سو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے, کیا آپ میسج دیں گے ڈیری لائف کے پلیٹ فارم سے, ہیلتھ ٹاک کے پلیٹ فارم سے, کیا ویورز کو بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں کہتا ہوں بہت سے پرابلم ہے ہمارے ملک کے, یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا یہ کامن پرابلم ہے. میں اپنے فارمرز کو کچھ بینگ, کیونکہ میں جانوروں کا معالج ہوں, اور دیکھیں کتنا بڑا کنیکشن, میں نے کہا کہ لاسٹ 10 ایئرز میں 75% ڈیزیزز جو ہیں وہ تھرو اینیمل آ رہی ہیں. تو اس کنیکشن بڑی فکر انگیز یہ بات ہے, اس میں ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے کہ ہم اس کنیکشن کو جو اینیمل ٹو ہیومن بنتا جا رہا ہے, مضبوط ہوتا جا رہا ہے, اس کو ہم توڑیں زیادہ سے زیادہ. فارمرز کو گڈ ہسبینڈری پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, ہائیجینک پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اپنے اینیملز کی خاص طور پہ زونیٹک ڈیزیزز کے حوالے سے ان کو سکریننگ کروانی چاہیے. اس میں سے جو کیریئر اینیملز ہیں وہ ایک ماہر ڈاکٹر, اچھے تجربہ کار ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان کا ٹریٹمنٹ یا ویکسینیشن. ویری ایکسلنٹ. فارمر صاحب آپ کیا ہمیں لاسٹ میسج دینا چاہیں گے, کوئی کمپلین کے علاوہ؟ کمپلینس میں ہماری کوئی کمپلین نہیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیں گے جیسے میں نے شروع میں کیا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے. اس سے پہلے آپ نے کراچی یونیورسٹی میں بھی ایک سیمینار کیا, اس کے بعد آپ نے یہ بھی انیشیٹو لیا, تو یہ ماشاءاللہ بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے. اس کے لیے میں آپ کو اور آپ کے ادارے کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. جیسے کہ ہم نے آج بات کی ریگارڈنگ دا ملک پروڈکشن کی, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت ہمیں اچھی باتیں بتائیں, فارمر صاحب نے بھی اپنی مشکلات اور کچھ ہمیں سولوشنس بتانے کی کوشش کی. سو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ بھی اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے. میرے پلیٹ فارم سے میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ اپنی ڈائٹ کا پلیز خیال رکھیں, کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ کی جو ڈائٹ اچھی ہوگی تو آپ بیماریوں سے لڑنے کی بھی طاقت رکھیں گے, آپ کی امیونٹی بھی اسٹرانگ ہوگی. سو اپنی میزبان فلاح قادر کو اجازت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.